अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो तालीमी माहौल के हवाले से है कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो एक जदीद निज़ाम तालीम है वो उसके बड़े नित नए तरीके सामने आ रहे हैं और बड़े मुनफरिद अंदाज से बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सरकारी तालीमी इदारों में वही तरीका तदरीस जो है वो जारी है कि टीचर एक आ रहा है क्लासरूम में और वो बच्चों को जो है वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और फिर इम्तिहान हो जाते हैं। तो ये एक ही तरह का तरीका तदरीस चलता आ रहा है। तो उस हवाले से मेरा आज का सवाल है कि हम क्यों जो है वो एक ही रविश को पकड़े हुए हैं। अब इसकी एक मिसाल जैसे कि अभी हमारे सामने आती है सोशल मीडिया के ज़रिए। सिंध से एक ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारूक फ़रीद अबू साहब, जो कि सरकारी तालीमी इदारे में ही बच्चों को इस तरह तालीम दे रहे हैं बड़े मुनफरिद अंदाज में और बड़े दिलचस्प अंदाज में, और वो इस अंदाज़ को जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए। तो सवाल मेरा बुनियादी तौर पर ये है कि हम एक ही रविश को क्यों पकड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ असातिज़ा हैं जो मुनफरिद तरीक़ा तदरीस के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, जिद्दत पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है मजमूई तौर पर एक ही तरीक़ा तदरीस हमारे यहाँ जारी है। तो ऐसा क्यों है? हुरैन, मैं ये समझता हूँ कि हम अगर अपने मुआशरे का एक साइको एनालिसिस करें ना, नफ्सियाती आप तज्ज़िया करें, तो हम बहुत ज़्यादा रिवायत पसंद लोग हैं। बिल्कुल। हमें माज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी मौजू होता है तो हम माज़ी की मिसालें लेके आते हैं। कोई एक रिवाज चल पड़े तो हम सब जो है आंखें बंद किए उस रिवाज को अपना लेते हैं। यानी हमारे यहाँ जो एक जिद्दत है या नयापन है, वो जो इकबाल कहते हैं ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो कौमों की ज़िंदगी तो बनती है तालीम से, तदरीस से। तो जब हमारे तालीमी माहौल में भी कोई नयापन नहीं होगा, कोई जिद्दत नहीं होगी, तो हम पूरे मुआशरे में जो तब्दीली है वो हम कैसे ला सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि हमारी नई नस्ल के नुमाइंदा भी हैं, आपको याद होगा कि हमने एक शो में बतौर ख़ास टिकटॉक पे बात की थी। आपने सवाल किया था कि हमारे यहाँ टिकटॉक की मुखालफत क्यों होती है। तो मैंने ये कहा था कि नहीं, इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए और इससे हम कोई जदीद काम ले सकते हैं। तो ये जो भी आपने मुझे फ़ारूक फ़रीद अबड़ो साहब की बात बताई है कि वो टिकटॉक के ज़रिए, शॉर्ट्स के ज़रिए जो है पढ़ाते हैं, तो मुझे एक लिहाज से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे जब नाज़रीन ये शो सुनते हैं तो बाज़ मुझ पर तनकीद भी करते हैं कि आपको पता नहीं है कि टिकटॉक और शॉर्ट्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए नई नस्ल जो है वो कैसे बिगड़ रही है। तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि देखें, साइंस का काम होता है एक चीज़ ईजाद करके दे देना, बिल्कुल, कोई चीज़ दरियाफ्त करके दे देना, कोई नई थ्योरी दे देना। उस थ्योरी का या ईजाद का नफ़ा नुकसान से ताल्लुक़ नहीं होता। वो ये आपको कहते हैं कि देखिए ये एक नई चीज़ है, अब आप देखिए कि आप इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं। तो आप अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीक़े से करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, और अगर आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अच्छा, आपका सवाल चूँकि हमारे तरीक़े तदरीस से ताल्लुक़ रखता है आपका सवाल, तो मैंने ख़ुद भी यानी एक बात देखी है। मैं मुख्तलिफ़ दर्जों में इज़हार पढ़ा चुका हूँ, स्कूल की सतह पर भी, कॉलेज की सतह पर भी और अब यूनिवर्सिटी सतह पर भी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो एक रिवायती तरीक़े तदरीस है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसकी पसंदीदगी की भी एक नफ्सियाती वजह है। देखें ना, मैं जब क्लास में आता हूँ तो पूरी क्लास मेरे लिए खड़ी हो जाती है, तो मेरे अंदर एक उभरता है कि यार मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई इनसे बरतर चीज़ हूँ। उसके बाद मैं उन्हें जब तक बैठने को कहता नहीं तो वो बैठते नहीं हैं। अच्छा, फिर वो बैठ जाते हैं तो मैं उन्हें इस तरह पढ़ाता हूँ कि जैसे कोई बादशाह, कोई हुक्मरान कोई हुक्म दे रहा हो।
ضروری نہیں کہ ایسا ہو. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے بھی ایک بات مشہور ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو تو قتل کر دیا تھا، تو باپ کو اس نے قید میں ڈال دیا. تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ بہرحال ہیں تو میرے والد صاحب، میں نے جیل میں تو ڈالا ہوا ہے، ہیں تو میرے والد صاحب، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے قید خانے میں. تو انہوں نے کہا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن میری طرف آپ چند طالب علم بھیج دیا کریں تو میں ان کو پڑھا دیا کروں گا. تو اورنگزیب نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک سر سے بادشاہت کا خناس گیا نہیں ہے. وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایک روایتی طریقہ تدریس ہے وہ ہم نے اپنے اسی پرانے جو ایک ملوکیت کا نظام تھا یا بادشاہت کا نظام تھا اسی سے لیا ہے. اور چونکہ ہم بنیادی طور پر بڑے ہی یعنی بادشاہت پسند لوگ ہیں، اور یہ بادشاہت پسند سے میری مراد یہ ہے کہ ہم پرانے جہاں بادشاہوں کو پسند کرتے ہیں تو وہاں ہمارا مزاج بھی شاہانہ ہوتا ہے. تو یہ جو روایتی طریقہ تدریس ہے یہ اب بہت پرانا ہو گیا ہے. اس کے کچھ فائدے جو ہم اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھا چکے ہیں، اور اس کے کچھ فائدے جو ہم عہد حاضر میں اٹھا سکتے ہیں وہ بھی ہمیں اٹھانے چاہیے. لیکن اس طریقہ تدریس پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اب ہمارے پاس آن لائن کلاس لینے کا ایک ہمارے پاس ایک سہولت ہے، ڈفرینٹ قسم کی آپ کے پاس ایپس آ گئی ہیں. بلکہ اب تو یہ ایک تھیوری عالمی سطح پر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیاں اور کالجز بنانے کے لیے آپ سریے اور اینٹوں پہ پیسہ خرچ نہ کریں، برکس نہ خریدیں، لوہا نہ خریدیں، سیمنٹ نہ خریدیں. مراد کیا ہے کہ یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، کلاس رومز بناتے ہیں، تو آپ جو نیا طریقہ تدریس ہے آپ وہ اختیار کریں. آپ جہاں بیٹھیں آپ وہاں کلاس لیجئے، آپ کا طالب علم جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے. تو خیر اس تک تو ہمیں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد اب آئی ہیں تو ہم اگر ان سے استفادہ نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو عہد جدید میں خواندگی اور ناخواندگی کا جو نیا تصور آ رہا ہے، یعنی پرانا تصور تو یہ ہے نا کہ اگر آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تو آپ ناخواندہ ہیں، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ خواندہ ہیں، ورنہ آپ ناخواندہ ہیں. جو جدید تصور ہے خواندگی کا اور ناخواندگی کا کہ اگر آپ آئی ٹی کے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں تو آپ خواندہ ہیں، اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ناخواندہ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خصوصاً ہمارے یہ جو سرکاری ادارے ہیں، میں بہت سارے اپنے شوز میں کہیں دبے لفظوں میں کہیں ذرا واضح انداز میں ایک گزارش کرتا رہتا ہوں اپنے ارباب اختیار سے کہ روایتی طریقوں سے باز آئیے، ان سے گریز کیجیے. اپنے رفقا جو کہ دنیا بھر میں ہیں، میرے ارد گرد بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہوتی ہے کہ کوئی نیا طریقہ تدریس جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے. آپ کا تجربہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ناکام تجربہ بھی ناکام نہیں ہوتا، اس سے آپ کچھ سبق سیکھتے ہیں. تو حرین یہ جو ہمارا چائے کی پیالی ہے، یہ جو ہمارے اردو رس ہے، تو یہ کوئی اسکرین پہ آنے کا شوق نہیں ہے، یہ بھی میرا ایک طریقہ تدریس ہے. بلکہ سوشل میڈیا پہ جو میرے دوست احباب مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی مذاق کی اگر ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق فرید ابڑو صاحب جو کہ ایک پرائمری اسکول کے استاد ہیں، بڑی ایک لائق تحسین بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور اگر سندھ کے ایک دور افتادہ علاقے کا ایک پرائمری اسکول کا فاروق فرید ابڑو یہ کر سکتا ہے تو میں بحیثیت طارق ہاشمی جو کہ یونیورسٹی کا استاد ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. تو ہمیں نئے طریقہ ہائے تدریس کی جانب آنا چاہیے. یہ جو مشینری آ رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہیں نا تو ان منفی اثرات کو بھی اسی طرح کم کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی مثبت کام لیں. جب ہم اس سے مثبت کام لیں گے تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طالب علموں کو، ہمارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو
نیو گیجٹس ہیں، یہ ان سے تو یہ مفید کام لیے جا سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم ان کا استعمال کر کے ایک جہت نمائی کر سکتے ہیں، ایک نیا رخ دکھا سکتے ہیں، ایک نیا اسلوب، ایک نیا پیرایا جو ہے ہم متعارف کرا سکتے ہیں. لیکن ہم اگر اسی بات پہ اڑے رہے کہ یہ تو ٹک ٹاک اور شارٹس اور سوشل میڈیا یہ تو بچوں کو خراب کر رہا ہے، نقصان دہ ہے، اور اس پر پابندی لگا دو، تو پھر ہم وہ جو دنیا بھر میں علم کا ایک سفر جو کہ آئی ٹی کے ذریعے جاری ہے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم پھر خواندگی کے اس پرانے تصور پہ ہوں گے کہ میں الف ب لکھ سکتا ہوں اور میں الف ب پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو میں ان کا استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، پھر ہم ناخواندہ رہ جائیں گے. بہت خوبصورت، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور بڑے عمدہ انداز میں روشنی بھی ڈالی. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں احمد حسین مجاہد کے حوالے سے. مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے جدید عہد کے تازہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. ہندکو اور اردو دونوں میں شاعری کرتے ہیں. آپ کی جو شعری تصانیف ہیں ان میں پہلا شعری مجموعہ ہے اوک میں آگ، اور دوسرا شعری مجموعہ ہے دھن میں لپٹا جنگل. اس کے علاوہ علم بیان و بدی کے حوالے سے بھی آپ کی کتاب ہے رموز شعر کے عنوان سے، اور 2005 میں آنے والے زلزلے سے متعلق ایک روداد ہے صفحہ خاک کے عنوان سے. اس کے علاوہ اردو نثر کے حوالے سے بھی آپ کی ایک کتاب سیف الملوک منظر عام پر آ چکی ہے. ہندکو کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں، اور ناظرین تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو سر، آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں؟ ہاں، ان کا ایک شعری مجموعہ جو آپ نے بتایا دھند میں لپٹا جنگل، تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. خوشبو تیرے بدن کی ہے جھونکے خیال کے، خوشبو تیرے بدن کی ہے جھونکے خیال کے، رچ بس گئے ہیں ذہن میں موسم وصال کے، واہ واہ واہ. رچ بس گئے ہیں ذہن میں موسم وصال کے، مصرف نکل ہی آتا ہے بیکار چیز کا، مصرف نکل ہی آتا ہے بیکار چیز کا، لاتا ہوں بھیک باپ کی پگڑی میں ڈال کے، لاتا ہوں بھیک باپ کی پگڑی میں ڈال کے، اندر کے زلزلوں سے دراڑیں سی پڑ گئیں. ابھی آپ صفحہ خاک کا ذکر کر رہی تھی نا، تو آپ دیکھیے کہ شعر کے اندر بھی وہ طرز احساس ہمیں نظر آ رہا ہے. اندر کے زلزلوں سے دراڑیں سی پڑ گئیں، کب تک رکھیں بدن کی عمارت سنبھال کے، کب تک رکھیں بدن کی عمارت سنبھال کے، راتوں کو چاند بن کے وہ نکلے تو دیکھنا، دن آ گئے ہیں اس پہ بھی کتنے زوال کے، سقراط میرے عہد کا سولی پہ چڑھ گیا، سقراط میرے عہد کا سولی پہ چڑھ گیا، مہلک ترین زہر کا پیالہ اچھال کے، مہلک ترین زہر کا پیالہ اچھال کے، احمد صدائے عشق میں کیسا طلسم تھا، احمد صدائے عشق میں کیسا طلسم تھا، چرچے تھے آسماں پہ اذان بلال کے، چرچے تھے آسماں پہ اذان بلال کے، خوشبو تیرے بدن کی ہے جھونکے خیال کے، رچ بس گئے ہیں ذہن میں موسم وصال کے. بہت خوبصورت، نہایت عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ اچھا، میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت عرصے سے ہم ایسی کتابوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق تحقیق و تنقید سے ہے یا ترجمے سے ہے. تخلیقی ادب سے متعلق ہم نے کم کتابیں متعارف کرائی ہیں. آج ایک ناول ہے 3.5 کے عنوان سے. اس کے مصنف ہیں طاہر نواز صاحب. طاہر نواز صاحب بنیادی طور پر اردو زبان و ادب کے استاد ہیں اور گلگت بلتستان کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں. یہ ناول جس کا کہ آج ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں، ناول کے تعارف سے پہلے میں ایک شعر ایک ہمارے نوجوان شاعر ہیں سعید شارق، ان کا پڑھنا چاہتا ہوں. اب میں پٹڑی نہیں بستر پہ پڑا ہوں لیکن، اب میں پٹڑی نہیں
بستر پہ پڑا ہوں لیکن ریل اب بھی میرے سینے سے گزر سکتی ہے. واہ. ہماری جو جدید شاعری ہے اور جو جدید فکشن ہے اس میں جو واہمہ ہے یا وہم ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اچھا ایک تو وہم وہ ہے نا کہ ایک فرد کو کسی نفسیات کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ وہم کا شکار ہے، لیکن عصر جدید میں ہم جس فضا کو دیکھ رہے ہیں یہ فضا کہ جو گزشتہ صدی میں 2 بڑی جنگوں سے متاثر ہوئی، اس کے بعد جب نئی صدی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی نے اس کا جو عفریت ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. تو عالمی سطح پر انسان جو ہے وہ طرح طرح کے واہموں کا شکار ہے، اور موت جو ہے غالب نے تو کہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، لیکن دہشت گردی کی اس فضا میں یا جنگ سے متاثرہ اس فضا میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بھی دن آ رہا ہے شاید وہ موت کا دن ہے. تو اس ناول میں جو کہانی پیش کی گئی ہے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے، اس میں پلاٹ کا بھی جو ایک ہمارے ہاں جدید تصور آیا ہے اس کو ہم طلسماتی حقیقت نگاری کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ایک پورے ناول میں مختلف طرح کے طلسمات ہیں یا مختلف طرح کے وہم ہیں. مثلا اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ فادر ہے، اور وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس کو بہت سارے جو چمگادڑ ہیں وہ آ کر کاٹتے ہیں، لیکن جب وہ بعد میں دیکھتا ہے تو چمگادڑوں کے کاٹنے کا کوئی نشان نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آگے چل کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. وہ ان کے خوف سے دوڑتا ہے، آگے جاتا ہے، لیکن جب وہ بادزہ مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی پیچھے نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ موت کا خوف جو ہے وہ ہماری ارد گرد منڈلا رہا ہے. اچھا پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو فادر ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مذہبی فرد کا استعارہ ہے. تو آپ دیکھیے تو عہد جدید میں جو مذہب کا جو استعمال ہے، ایک تو مذہب کی فکر ہے نا، فکر ہے. ایک مذہب کا استعمال ہے وہ مختلف طریقوں سے سامنے آیا ہے، اور اس میں صرف خیر کا پہلو نہیں ہے، اس استعمال میں شر کے پہلو بھی ہیں. تو اس میں جو فادر ہے وہ بھی ایک ہماری مذہبی فکر کا استعارہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ایک قتل کی واردات ہے، اور ایک لڑکی ہے جو قتل ہو جاتی ہے. عورت کہتی ہے کہ اس کو میں نے مارا ہے، دوسرا ایک فرد ہے وہ کہتے ہیں اس کو میں نے مارا ہے. پھر اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ حیوانی تمثیلات ہیں، چمگادڑ ہیں، تو اس میں ایک جگہ بلیوں کا ذکر آتا ہے کہ بلیوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو یہ تمثیلات ایسی نہیں ہیں کہ ہم اس مختصر سے تبصرے میں ان کی معنویت کو ہم کھول سکیں. ویسے بھی ہم اس کتاب کا ایک تعارف اپنے ناظرین کو پیش کرتے ہیں اور دعوت ہوتی ہے کہ وہ ان کو پڑھیں، تو وہ دیکھیں کہ اس میں جو چمگادڑوں کا کاٹنا ہے یا وہ ایک خون کا دھبا ہے ایک بورڈ پہ اس کو وہ مٹایا جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے. پھر اس میں جو لفظ ہے 3.5، تو گھڑی پر جو وقت ہے وہ بھی 3.5 ہے، بورڈ پر جو لکھا ہوا لفظ ہے وہ بھی 3.5 ہے. اس میں ایک کردار آتا ہے تو اس کا بھی جو قد ہے وہ بھی 3.5 فٹ ہے. اس کی کیا معنویت ہے؟ تو یہ ناول جو ہے یہ بہت ہی دلچسپ ناول ہے. میں اس ناول سے چند سطور جو ہے اپنے ناظرین کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا ایک پراسرار ناول ہے. پہلے پہل میر نے اسے اپنا واہمہ سمجھا اور اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کا واہمہ نہ تھا کہ بلیوں کے رونے کی آواز بستی کے ہر فرد نے سنی تھی. اور یہ ہفتے کی رات تھی جب پہلی بار بلیوں کے رونے کی آواز بستی میں بلند ہوئی تھی. آنے والے دنوں میں کوئی رات ایسی نہ تھی جب بلیوں کے رونے کی آواز لوگوں کے نیند کو اچاٹ نہ کر دے. یہ اچھا شگون نہیں تھا، پر کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بلیاں رات بھر روتی رہتی تھیں. لوگوں کے مطابق اس بات کا جواب بستی کا بوڑھا نجوم ہی دے سکتا تھا، جس کی 100ویں سالگرہ میں کچھ دن باقی تھے. وہ
سب اس کے پاس گئے اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے. نجومی نے اس مسئلے کے حل کے لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا. اس دوران لوگ اس کے گھر کے پاس ہی کھڑے رہے تھے اور اس طرح 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں. نجومی باہر نہ آیا اور لوگ اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا. جب لوگ اندر گئے تو وہ نجومی مرا ہوا تھا. اپنی 100ویں سالگرہ سے 1 دن پہلے نجومی مر گیا تھا، یہ بتائے بغیر کہ بلیاں رات بھر کیوں رکتی رہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پراسرار فضا بھی ہے، بالکل. لیکن اس کے اندر ایک معنویت بھی ہے. اب وہ معنویت کیسے کھلے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناول اس طرح کے روایتی پلاٹ کا ہوتا تو میں اس کی رودات پہ تفصیل سے بات کرتا، اس کے کرداروں کا میں اور طریقے سے تعارف کراتا. لیکن اس کے اندر چونکہ واہمہ ہے، کچھ ہیلوسینیشن ہے، کچھ طلسماتی حقیقت نگاری ہے، ایک پلاٹ نئے تصور سے تشکیل دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عصر جدید میں جو ناول لکھا جا رہا ہے تو اس میں طاہر نواز صاحب کا یہ جو ناول 3.5 کے عنوان سے آیا ہے، یہ بہت منفرد ہے اور کہانی ایک نئے پیرائے سے تشکیل دی گئی ہے. بہت خوبصورت، بڑا جدید اور منفرد نوعیت کا ناول آپ نے آج تعارف پیش کیا اس کا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.